Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear learners and viewers. Welcome to my channel Sadae Haq 02. इस चैनल से हमने अपनी तफसीर का सिलसिला शुरू किया हुआ है और इसमें हम सूरह फातिहा की तशरीह, मतलब, तर्जुमा और तफसीर तक पहुँच चुके हैं। आज की ये वीडियो सूरह फातिहा से ही रिलेटेड है। इसमें ख़ास तौर पे जो लोगों की जो रिक्वेस्ट है, वो ख़ास तौर पे बहुत खुशी की बात है कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सूरह फातिहा समझा दीजिए आसानी के साथ। तो हम इसको सूरह फातिहा को आज समझते हैं, उसके मानी, मतलब, तर्जुमे के साथ आसान अल्फाज में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समझने से आगाज़ करते हैं हम सूरह फातिहा का। ये हमारे कुरान करीम की पहली सूरत है। अपने पहले होने की वजह से इसका नाम फातिहा रखा गया। फ़तहा फ़अला के वज़न पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा जो इस्म के साथ जो है वो साथ के मानों में होती है, नाम के साथ यहाँ मतलब हुआ। ठीक है। रहमान और रहीम, इसका हम तर्जुमा पहले भी देख चुके हैं, आज हम इसे दोबारा से समझते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान है। रहमान का तर्जुमा सब पर मेहरबान यानी वसी है, एक्सटेंसिव है इसका माना, और रहीम बहुत मेहरबान यानी जिस पर भी है मुकम्मल है, बहुत बहुत ही। आगे चलते हैं हम इसका। अब हम रहमान और रहीम के माने में फ़र्क के एतबार से हम इसको समझते हैं। नंबर 1, अरबी के कायदे से रहमान के माने हैं वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी यानी एक्सटेंसिव हो, यानी उस रहमत का फ़ायदा सबको पहुँचता हो। और रहीम के माने वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो, यानी जिस पर हो मुकम्मल हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुँचती है, जिससे मोमिन काफिर सब फैज़याब होकर रिस्क पाते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। और आखिरत में अगरचे काफिरों पर नहीं होगी, काफिरों पर रहमत ज़ाहिर है आखिरत में नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा, उन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को समझा ही नहीं। लेकिन जिस किसी पर होगी यानी मोमिन पर होगी, वो मुकम्मल होगी कि नेमतों के साथ किसी तकलीफ़ का कोई शायबा तक नहीं होगा, यानी कि कोई ज़र्रा बराबर तकलीफ़ नहीं होगी। रहमान और रहीम के माने में जो फ़र्क है वो भी इसी एतबार से है। फ़र्क जो बताया गया ना, वो भी इसी एतबार से ये फ़र्क को हम समझेंगे। यानी रहमान और रहीम के माने में जो ये फ़र्क है, इसको ज़ाहिर करने के लिए है कि रहमान का तर्जुमा सब पर मेहरबान और रहीम का तर्जुमा बहुत मेहरबान किया गया है। आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। लिल हर्फ जारा, ली हर्फ जारा है अल्लाह के लिए, मतलब इसका के लिए है। रब से मुराद हमारे रब हैं, हमें पालने वाले हैं, हर तरह से पालने वाले हैं। आलमीन तमाम जहान का मतलब ये है कि मुफस्सिरीन ने इसकी तारीफ़ में बहुत ज़्यादा तफसीलात बयान की हैं कि ये एक आलमी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इसके अलावा भी दूसरे आलमों की मखलूक़ात को भी अल्लाह ताला पाल रहे हैं। इन आलमों में बताया जाता है कि आलम
یہ جو عالم دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، عالم آخرت ہے جو قائم ہوگا، عالم ارواح ہے جس میں روحیں رہ رہی ہیں، عالم لاہوت ہے، عالم ناسوت ہے، تو یہ تمام عالموں کی بھی تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ابھی ہم یہ اتنا ہی سمجھ رہے ہیں کہ عالمین جو کہا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ صرف یہی عالم نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور اللہ جس کے رب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے عالموں کی مخلوقات کے بھی رب ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر اب ہم رب سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور تمام جہانوں میں کا پروردگار کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ ہی کی تخلیق اور شان کی ربوبیت کی وجہ سے ہے، یعنی کہ آسان الفاظ میں اللہ ہی تعالیٰ ہی کے تو پال رہے ہیں، تو اس کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے۔ یہ آیت نمبر 2 ہو گئی۔ اب ہم آیت نمبر الحمد للہ رب العالمین کے بعد آتے ہیں الرحمن الرحیم۔ رحمان جو بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا ہے، یعنی جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ 2 تشریح ہم نے اس سے پہلے بھی اس کی دیکھ لی ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک سے مراد شہنشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تمام عالم اور تمام مخلوقات ہیں، تو وہ اصل مالک ہے اور مالک کل ہے۔ یوم سے مراد تو دن ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے، وہ جانتے ہیں ہم، اردو میں بھی یوم استعمال ہوتا ہے، اور دین سے مراد بدلہ ہے، یعنی کہ یوم الدین کون سا والا دن؟ بدلے کا دن، قیامت کا دن، روز محشر، جزا کا دن، سزا و جزا کے دینے کا دن۔ اللہ تعالیٰ جس دن بدلہ قائم کریں گے اس دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن کی ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، کا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کہا جا رہا ہے کہ ایاک صرف تیری ہی۔ نعبدو، نا کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم تمام مخلوقات، صرف ہم ہی عبادت نہیں کرتے، تمام مخلوقات عبادت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، نہ اپنے اپنے طریقوں سے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا اور صرف تیری ہی اور تجھ سے ہی، نستعین مدد مانگتے ہیں، نستعین جمع کا صیغہ ہے، مدد چاہتے ہیں، ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، نہ دائیں کی طرف جانے والا نہ بائیں طرف جانے والا، بلکہ بالکل سیدھا معتدل راستہ، استقامت والا راستہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یعنی ہمیں عطا فرما سیدھے راستے کی ہدایت۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے کیا کیا؟ جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوبی، اور غیرہ یہاں پر مغضوبی علیہم والے جملے کو نیگیٹو بنا رہا ہے، نہیں بتا رہا ہے، نہیں ان لوگوں کو، غیر کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، مغضوبی علیہم ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہوئے، یعنی کہ مغضوب وہ ہوتے ہیں جن پر غضب نازل کیا گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جن پر اپنا غضب نازل کیا، ان کا راستہ نہیں، ولضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہو گئے، جو غضب کا شکار تو نہیں ہوئے لیکن اپنے لیے غلط راستہ چن لیا اور اس کی وجہ سے جو ہے غلط راستے کی طرف بھٹک گئے۔ ضالین، بھٹکنا۔
چلے جانا، غلط راستے پر چلے جانا. اور آمین کا مسئلہ ہم اس سے پہلے بھی حل کر چکے ہیں کہ آمین جو ہے وہ آمین ایک دعا ہے، اور دعا آہستہ کی جاتی ہے. آہستہ افضل ہے، زور سے بھی کی جا سکتی ہے، بالجہر بھی کی جاتی ہے، بالسر بھی کی جاتی ہے. تعلیماً یعنی تعلیم دینے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، اپنے اساتذہ، اپنے طلباء کو تعلیم کرنے کے لیے زور سے بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ آہستہ کہنا، کیونکہ یہ ایک دعا ہے تو دعا جو ہے وہ آہستہ کی جاتی ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے، ہم یہ پہلے کر چکے ہیں ذکر، ہم اس پر بہت تفصیلی بات کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ترجمہ پیش کیا گیا اور جو سمجھایا گیا ہے، انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کو قبول کرے. تو یہ ایک ریکویسٹ جو بار بار تھی، جس کو کہ اس ویڈیو میں جو پورا کیا گیا ہے. انشاءاللہ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ تفصیلات، یہ آپ کو معنی مطلب کیسا لگا، آپ نے اس کو پسند کیا، یا اور مزید ابھی اس میں کچھ معلومات کے اضافے کی ضرورت ہے. مفسرین کی تفاسیر تو بھری پڑی ہیں. ایک صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں منقول ہے کہ اگر اس کی تفسیر 70 اونٹوں پر لکھ کر 70 اونٹوں پر بھی اگر لا دی جائے نا تو وہ بھی کم ہے. اتنی زیادہ اس کے اندر تفصیلات ہیں. ہم نے تو بس یہ حقیر سا، ادنا سا اپنے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں معنی مطلب بھی پتہ ہو، اور ہمیں آیت کا بھی جملہ، آیت کا بھی مطلب نکال لیں. تو آیت یعنی ہماری اردو زبان میں تو وہ جملہ ہے نا، تو بحیثیت ایک جملے کے بھی ہم اس کا مطلب نکال لیں، اور بحیثیت الفاظوں کے بھی ہم سمجھ جائیں کہ لفظاً الفاظوں کے کیا معنی ہیں، اور مجموعی طور پہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ ایک دعا ہے. اور قرآن کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے، اسی مناسبت سے فتح اس کا نام ہے، فاتحہ. ویسے تو اس کے بہت سارے نام جو ہیں، اس کی فضیلت، اس کے بہت سارے ناموں، اس کی فضیلت اس کے بہت سارے ناموں کی وجہ سے بھی اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں. یہ واحد صورت ہے جس میں قرآن کریم نے اس صورت کا ذکر کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ سب مسانی جو ہم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب مسانی جو آپ کو دی، سب معنی 7 آیتوں والی. اور مسانی کا مطلب ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، 2 مرتبہ یہ نازل ہوئی. یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. اور قرآن کریم میں اس کی تعریف ہوئی ہے، اور نماز میں اس کا پڑھنا جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے. اس کے پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اس کے بہت سارے نام، جیسے کہ فاتحہ، رقیہ، کنز، ام القرآن، عظیم القرآن، اور شافیہ، وافیہ. تو اس کے ایک بہت ساری روایتیں ہیں اس کے بارے میں. 12 نام ہیں، 15 نام ہیں، اور 20 تک نام اس کے تفاسیر میں گنوائے گئے ہیں. یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ تفصیلات سمجھ آئی ہوں گی. نیکسٹ ویڈیو، اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی ریکویسٹ بار بار جو آ رہی تھی، سورہ طٰہٰ کا ترجمہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ریکویسٹ کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو میں آج تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.